जुगनी जा वड़ी मदरसे, मुंडे लै किताबां नसे, मास्टर खड़ा खलोता हसे। जुगनी जा वड़ी मुल्तान, उथे बड़े बड़े पलवान, खांदे गिरियां ते बादाम, मारन मुक्की कड्डन जान। ये हम बच्चे गाया करते थे। आज आप देखते हैं, आज एक आप डीजे को बुलाते हैं शादी ब्याह में, वो आपको ये सुनाता है। तो हम बात कर रहे थे गांव की पढ़ाई की। एक बात जो बार बार मेरे ध्यान में आती है, आज ध्यान में आती है, वो ये है कि हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए या तालीम के लिए कोई स्कूल नहीं था। यानी अगर मैं मानूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि या शायद किसी भी गांव में, पंजाब के, वेस्ट पंजाब के किसी भी गांव में लड़कियों की तालीम के लिए कोई स्कूल नहीं था। लड़कियों की तालीम के ऊपर जोर ही नहीं दिया जाता था। ये उनके साथ कितनी बेइंसाफ़ी थी। आज बड़ी खुशी होती है कि हमारी बच्चियां, लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं और तालीम हासिल करके उनसे अच्छा काम कर रही हैं। गांव में जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो हाई स्कूल में जाने के लिए, यानी 10वीं तक पढ़ाई करने के लिए हमें भोपाल वाला जाना पड़ता था। 2 हाई स्कूल थे, एक गढ़तल में था, दूसरा भोपाल वाला में था। लेकिन चूँकि भोपाल वाला का रास्ता अच्छा था और वहाँ हमारे बुज़ुर्ग भी तालीम हासिल कर चुके थे, तो हम सब वहाँ जाते थे। हमने वहाँ, हमारा जाने का जो रास्ता था वो था गांव से सीधा, जो कच्चा एक पगडंडी थी जिसके ऊपर हम साइकिल से चले जाते थे, और फिर नहर अपर चनाब के पास पहुंचते ही एक छोटा तकरीबन 1-1.5 मीटर चौड़ा पुल था जिसको खोती पुल कहते थे। खोती डंकी, फीमेल ऑफ डंकी। उस पुल से सिर्फ साइकिल या लादे हुए गधे ही निकल सकते थे। हम दूसरी तरफ जाकर अपर चनाब के दूसरे किनारे पर, जो कैनाल डिपार्टमेंट मेंटेन करता था, उसके ऊपर हम चलते थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव था उसका। उसके ऊपर स्वाय साइकिल के या पैदल चलने के और किसी को चलने की इजाज़त नहीं थी। ना कोई तांगा, ना गाड़ी उसके ऊपर चल सकती थी। वहाँ से चलते हुए हम आगे पक्की सड़क जो संब्रियाल से आते हुए डस्का और लाहौर की तरफ जाती थी, उस पे आ जाते थे और हम पक्की सड़क पर तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर जाने के बाद भोपाल वाला पहुंच जाते थे। भोपाल वाला भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, हमारे गांव से थोड़ा सा बड़ा था, एक कस्बा समझ लीजिए। जो स्कूल था वो भोपाल वाले से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर बाहर की तरफ था और पक्की सड़क से कच्ची सड़क उस स्कूल की तरफ जाती थी। जब हम उस स्कूल को जाते थे तो हम साइकिलों पर जाते थे, तो हमारे बहुत सारे उस्ताद, मास्टर्स जो भोपाल वाला में रहते थे, वो पैदल स्कूल को जा रहे होते थे। जब हम उनके पास पहुंचते थे तो उनसे तकरीबन 4-5 कदम पहले ही हम साइकिल से उतर जाते थे। साइकिल के साथ भागते हुए हम उनसे 10-12 कदम आगे निकल जाते थे और फिर जाकर अपनी साइकिल पर बैठ जाते थे। हमें कभी किसी ने ये बताया नहीं कि क्यों करते हैं, लेकिन आज महसूस होता है
کتنی تہذیب تھی اس میں، کتنی عزت تھی ہمارے دل میں ہمارے ٹیچرز کے لیے کہ ہم کسی بھی وقت ان کے سامنے ان سے اونچے نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ جو ہمارے اسکول کی گھنٹی تھی وہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے بجنی شروع ہو جاتی تھی اسکول لگنے سے، تاکہ جو بھی دور سے باہر کے گاؤں سے لوگ آتے تھے، لڑکے آتے تھے، ان کو پتہ چلے کہ گھنٹی بج رہی ہے اور وہ جلدی جلدی اسکول میں پہنچ جائیں۔ ہمارے پاس ان دنوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں کہ ہم ٹائم دیکھتے رہیں یا دیکھ سکیں، اس لیے وہ بہت ضروری تھی۔ اسکول میں پہنچنے کے بعد ہم اپنی اپنی کلاس میں ایک لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسکول کی پریئر ہوتی تھی، پرارتھنا ہوتی تھی۔ وہ پرارتھنا جو ہمارے اسکول میں گائی جاتی تھی، اس کی 2-1 لائنیں جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ رچنا سب سنسار کی تیری یاد دلا رہی، جس وستو کو دیکھیے تیرے ہی گن گا رہی، جل سورج پرتھوی نب تارے کریں اشارہ آپ کا، پھول گلابی کے اندر بھی تیری خوشبو آ رہی، رشی منی اور یوگی سارے تم پر لٹو ہو رہے، میٹھی بانی کوئل بولے تو ہی تو رٹ لا رہی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، ہندی میں ہے۔ ہمارے اسکول کا نام تھا آریہ ہائی اسکول، اور یہ تقریباً یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ڈی اے وی جو سنستھا تھی ان کے نیچے آتا تھا۔ کافی پرانا اسکول تھا۔ میں پرانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب اسی اسکول میں پڑھے تھے، اور ہمارے وقت میں ہیڈ ماسٹر صاحب تھے میلا رام جی، وہ میرے پتا جی کے ٹائم میں بھی پڑھاتے تھے۔ ہمارے جو سیکنڈ ماسٹر تھے، جسے آج آپ وائس پرنسپل یا وائس ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں، وہ رام چند جی تھے، وہ بھی میرے پتا جی کے زمانے کے تھے۔ اور جو ٹیچرز جن کے بارے میں مجھے کچھ جن کے نام یاد ہیں، ڈرائنگ ماسٹر گوپال داس جی تھے، اردو سون لال شوق پڑھاتے تھے، اور دوسرے تھے مسٹر الفت آکائی، دونوں پوئٹری لکھتے تھے، شاعر تھے دونوں۔ جو ہمارے ڈرل ماسٹر تھے ان کا نام تھا ہیرا نند، اور جو مجھے اپنی کلاس میں یاد ہے انگریزی پڑھاتے تھے، ان کا نام تھا ماسٹر دیس راج گلاٹی۔ 1960 میں جب میں افسر تھا بنا ہوا، تو میں میرٹھ میں پوسٹڈ تھا۔ مجھے ڈیٹیل کیا گیا دیوبند سے فوج کے لیے چینی لوڈ کروانا اور الگ الگ ڈپوں میں جہاں فوج کو ضرورت تھی وہاں بھیجنا۔ میں اس وقت کیپٹن تھا۔ میری ذمہ داری تھی، میرے ساتھ 3-4 جے سی او صاحبان تھے، میری ذمہ داری تھی کہ جو ویگن تھیں وہ ہم لیتے تھے، ان کو چیک کرتے تھے تاکہ وہ لیک نہ کرتی ہوں۔ جو بھی بوریاں تھیں چینی کی بھری ہوئی، ان کو ایگزیکٹ وے کرانا اور اندر رکھوانا، اس کے بعد ویگن کو سیل کرنا اور جہاں جہاں بھجوانا تھا وہاں بھجوانا۔ چونکہ یہ سارا کام ریلوے اسٹیشن پہ ہی ہوتا تھا، اور جو شوگر مل تھی ان کا گیسٹ روم بھی ریلوے اسٹیشن پہ ہی تھا، تو میں کہیں شام کو گھومنے تو نہیں جا سکتا تھا، کسی کو جانتا نہیں تھا، تو میں ریلوے پلیٹ فارم پہ ہی گھومتا رہتا تھا۔ اور چونکہ ہمارا میل جول اسٹیشن ماسٹر صاحب کے ساتھ تھا، تو کبھی کبھی مجھے وہ بھی ریلوے اسٹیشن پر مل جاتے تھے۔ باتوں میں انہیں پتہ چلا کہ میں بھوپال والے میں پڑا ہوا۔
مجھے کہنے لگے کہ یہاں ایک ماسٹر صاحب ہیں، وہ بھی بھوپال والے سے ہیں، وہ اکثر اسٹیشن پہ آتے ہیں، میں کل ان کو بلوا لوں گا۔ میں نے کہا کیا نام ہے ان کا؟ کہنے لگے ان کا نام ہے دیس راج گلاٹی۔ میں نے کہا میرے تو وہ مجھے انگریزی پڑھاتے تھے، آپ ان کو بلائیے گا نہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے ان کے گھر لے چلیے۔ ان کو بلانا یہ ادب کی نشانی نہیں ہوگی میرے لیے۔ اگلے دن میں ان کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر صاحب کے ساتھ تھوڑا سا فروٹ لے کر ماسٹر جی کے گھر پہنچا۔ پہنچتے ہی ان کے پاؤں چھوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسٹیشن ماسٹر صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔ بہت خوش ہوئے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعد میں میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہ پایا۔ ان دنوں میں ٹیلی فون کا کوئی زمانہ نہیں تھا، ان کے پاس بھی ٹیلی فون نہیں تھا، میرے پاس بھی جہاں میں رہتا تھا کہیں نہیں تھا، تو اس لیے میں نہیں لکھ پایا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے استاد ہمیں کتنا پیار کرتے تھے، کتنا ان کو یاد رہتا تھا ہر بچے کے بارے میں، اور ہمارے دل میں کتنی ان کے لیے اس وقت عزت تھی، اور آج بھی کتنی عزت ہے۔ میرے پتا جی چین سموکر تھے، یعنی سگریٹ سے سگریٹ لگاتے تھے، ماچس کی بچت کرتے تھے۔ تو پاکستان بننے کے بعد ایک بار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا ماسٹر گوپال داس جی آ رہے ہیں۔ پتا جی نے فوراً سگریٹ کو پھینکا، اور ماسٹر جی کے جو ہی ماسٹر جی اندر آئے ان کے پاؤں چھوئے۔ کیا ہم آج اتنی عزت اپنے استادوں کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے ماسٹرز کو دیتے ہیں؟ اگر دیں تو مجھے امید ہے کہ ہمارے بچوں کا ڈسپلن بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمارے زمانے میں ہم اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر ڈسپلن رکھتے تھے۔ وہاں سے آتے ہوئے جب چونکہ ہم کلاس میں اوپر چلے گئے تھے، سینئر ہو گئے تھے، تو ہماری پڑھائی بھی تھوڑی اور بڑھ گئی تھی۔ جیسا میں نے کہا، ہم ہندی اور انگریزی ہم نے شروع کر دی 5ویں جماعت سے۔ 7ویں جماعت میں ہم پرشین اور سنسکرت پڑھنے لگتے تھے۔ دونوں میں سے ایک زبان لینی لازمی ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنی زبانیں پڑھتے تھے۔ اردو کی پڑھائی میں ہماری وہی مرکہ ادب تھی، اور اسی مرکہ ادب میں مجھے ایک اور نظم یاد آ رہی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ ہمیں صرف لینگویج ہی نہیں پڑھائی جاتی تھی، لینگویج کے ساتھ ساتھ ہمیں تہذیب بھی سکھائی جاتی تھی۔ اس نظم کا عنوان ہے پھول کی فریاد۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کائنات میں یا نیچر میں جو بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے پشو ہیں، پکشی ہیں، یا پھول پتے ہیں، ہر ایک کا یہ حق ہے، قدرت کی ان کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھولوں کو توڑ لیتے ہیں۔ اسی کو ایک شاعر نے نظم میں لکھا ہوا ہے، ان کا نام ہے شوق، ان کا تخلص شوق ہے، شوق کے دعائی۔ لکھتے ہیں، کیا خطا میری تھی ظالم، یہ پھول کہہ رہا ہے جس نے اس کو توڑا ہے، کیا خطا میری تھی ظالم، تو نے کیوں توڑا مجھے، کیوں نہ میری عمر تک ہی شاخ پر چھوڑا مجھے، جانتا اگر میں ہنسی کے دردناک انجام کو، میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو، شاخ نے کس لطف سے
آغوش میں بالا مجھے، تو نے ملنے کے لیے بستر پہ لا ڈالا مجھے، میری خوشبو سے بچھائے گا بچھونا رات بھر، صبح ہوگی اور مجھے تو پھینک دے گا خاک پر، پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی، رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی کھو جائیں گی، تم نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے، کی جفا مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے، دیکھ میرے پھول کی رنگت بدل جانے کو ہے، پتی پتی اڑ چلی ہے آپ مرجھانے کو ہے، جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی، مہر کہتا ہے مہر سورج، مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماہ چاند، ماہ کو یہ غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی، تو بھی فانی میں بھی فانی، سب ہیں فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگے جوانی دہر میں۔ پھول آخری لائن میں یہ کہتا ہے کہ تو نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، یہ قدرت میں یہ ایک قدرت کا اصول ہے، لیکن جوانی کی موت پہ چلے جانا، جیسے مجھے ابھی میرے دن باقی تھے مجھے توڑ لیا گیا، یہ ایک قیامت کی طرح ہوتا ہے۔ پڑھائی کے بعد جب ہم واپس آتے تھے تو میں نے آپ کو بولا ہم مین روڈ ایک پکی سڑک پہ بھوپال والا سے لے کر جہاں اپر چناب کچی سڑک پہ آ جاتی تھی وہاں پر آتے تھے، تقریباً 3 سال میں اپنے گاؤں کے باقی دوستوں بچوں کے ساتھ اس اسکول میں جاتا رہا، ہم سب سائیکل پر جاتے تھے۔ ان 3 سالوں میں میں نے کبھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا نہ سنا، جتنی بھی گاڑیاں تھیں کافی چلتی تھیں، آج کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن بسیں چلتی تھیں جو سیالکوٹ سے لاہور تک اور لاہور سے سیالکوٹ جاتی تھی، اور بھی ٹریفک بہت ہوتا تھا، کئی بار فوج کی ٹکڑیاں نکلتی تھیں کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا، کبھی بھی اس سڑک پہ کہیں بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ ایک زندگی میں ٹھہراؤ تھا، لوگ اس وقت بھی کام کرتے تھے، ان کو اس وقت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، لیکن ان میں اتنی ہوڑ نہیں تھی جو آج نظر آتی ہے۔ آج کی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، اس میں بھی ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، اور ٹھہراؤ لایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اگر ہم زندگی میں ابھی بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں تو جو آج حالات ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر ہم ہر روز اتنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں وہ کم ہو جائیں۔